अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आप तमाम ही बच्चों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात शशुम के मजमून शहरियत का 5वां सबक ज़िला इंतज़ामिया, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप तस्वीर में भी एक ज़िले का नक्शा देख रहे हैं, ये ज़िला जो है नासिक ज़िला है। इसी तरह रियासत महाराष्ट्र में कुल 36 ज़िले हैं और हर ज़िले में एक ज़िला इंतज़ामिया होता है। आज हम ज़िला इंतज़ामिया क्या होता है, ज़िले का इंतज़ाम कैसे संभाला जाता है, ये इस सबक में मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि 3 बच्चे खड़े हैं और ऐसा मालूम होता है कि ये आपस में कुछ सोच रहे हैं। पहली लड़की दाएं साइड से कहती है कि ज़िला परिषद तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन इसमें हाकिम ज़िला कहाँ होते हैं। दूसरी लड़की कहती है बीच दरमियान में जो खड़ी है कि अखबार में तो हाकिम ज़िला की खबरें होती हैं। और तीसरा लड़का जो सोचता है वो कहता है कि हमारे उस्ताद हमें बता सकेंगे कि मेरी बड़ी बहन हमेशा कहती है कि इसे हाकिम ज़िला बनना है। सबसे पहले हमें हाकिम ज़िला किसे कहते हैं ये मालूम होना ज़रूरी है और ज़िला इंतज़ामिया किसे कहते हैं ये समझ में आना ज़रूरी है। ये हम सबक में समझ लेंगे। इससे पहले वाले असबाग में हमने देही मुकामी इंतज़ामी अदारे यानी देहात में जो अदारे होते हैं वो, और शहरी मुकामी इंतज़ामी अदारे यानी शहर में जो इंतज़ाम संभालते हैं वो, जैसे देहात में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद, ये तीनों अदारे देही सतह पर मुकामी इंतज़ामी अदारे होते हैं। इसी तरह शहरी सतह पर नगर पंचायत, नगर परिषद जिसे म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, और महानगर पालिका या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये होते हैं। अब हमारा जो 5वां सबक है ज़िला इंतज़ामिया, इस सबक में हाकिम आला किसे कहते हैं और ज़िले का इंतज़ामिया क्या होता है ये समझेंगे। हाकिम ज़िला या ज़िला कलेक्टर, यानी हाकिम ज़िला को ज़िला कलेक्टर भी कहते हैं। तस्वीर में ऐसे ही एक कलेक्टर की तस्वीर दी गई है आपको, और बहुत ही अच्छा पैगाम भी उस कलेक्टर ने देने की कोशिश की है। एक पट्टी पर लिखा हुआ है उसके सामने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब देखते हैं हम लोग, ज़िला इंतज़ामिया का सरबराह हाकिम ज़िला होता है, यानी कलेक्टर जो होता है वो ज़िले का जो इंतज़ाम होता है उसको संभालने में बड़ा होता है, सरबराह होता है। रियासती हुकूमत इसका तकर्रुर करती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 सतहों पर हमारे वहाँ पर हुकूमत चलती है, एक मुकामी, एक रियासती और एक मरकज़ी। तो हमारी रियासत महाराष्ट्र है, तो किसी भी ज़िले में अगर कोई कलेक्टर रहेगा तो उसका तकर्रुर रियासती हुकूमत ही करेगी। हाकिम ज़िला को क्या काम करना होता है वो देखते हैं। हाकिम ज़िला को खेत का लगान जमा करने से लेकर ज़िला में कानून और बेहतर इंतज़ाम करने तक कई काम अंजाम देने पड़ते हैं। यानी खेतों की लगान, उनका टैक्स वसूल करना, साथ ही साथ ज़िले में कानून और बेहतर इंतज़ाम
کی ذمہ داری بھی جو ہے تو ضلع کلیکٹر کی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ضلع کے اندر امن و امان قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور بہتر انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر حاکم ضلع کے 4 کام دیے گئے ہیں امپورٹنٹ والے۔ حاکم ضلع یعنی کلیکٹر، ضلع کلیکٹر، پہلا کام ہے زراعت، دوسرا ہے قانون اور حسن انتظام، تیسرا ہے انتخابی افسر، چوتھا ہے قدرتی آفات کا انتظام۔ پہلا دیکھیں گے زراعت کے اندر کھیت کا لگان وصول کرنا، جیسا کہ ابھی میں بتایا۔ دوسرا ہے زراعت سے متعلق قوانین پر عمل کرنا، جو بھی زراعت سے متعلق قانون بنائے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا اور کروانا، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد قحط اور چارے کی قلت سے بچنے کے لیے تدابیر کرنا۔ اگر قحط پڑ گیا یعنی بارش نہیں ہوئی اور چارے کی کمی ہو گئی تو کون کون سے ہم کام کریں گے، کیسے جو ہے تو اس قلت کو، اس کمی کو دور کریں گے، یہ بھی ضلع کلیکٹر یا حاکم اعلیٰ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد قانون اور حسن انتظام میں ضلع میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سماجی صحت کو برقرار رکھنا، سماجی صحت یعنی کہ سماج میں سب بہتر طریقے سے رہے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اسے جو ہے تو سماجی صحت کہتے ہیں۔ اس کے بعد اجلاس پر پابندی لگانا، کرفیو نافذ کرنا۔ اگر کچھ مسئلے مسائل ہو گئے تو جو جلسے جلوس ہوتے ہیں اس کے اوپر پابندی لگانا، اس کو روکنا اور کرفیو نافذ کرنا، یعنی پولیس کے ذریعے جو ہے تو سب بند کروا کر لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں رہنے کے لیے کہنا۔ اب دیکھتے ہیں انتخابی افسر، انتخابات مناسب طریقے سے کروانا، انتخاب کے ضمن میں ضروری فیصلے کرنا، رائے دہندگان کی فہرست کو از سر نو ترتیب دینا، یعنی انتخابات مناسب طریقے سے الیکشن ہو، اس کے اوپر بھی جو ہے تو کام کرتا ہے انتخابی افسر۔ انتخاب کے ضمن میں ضروری فیصلے لینا، یعنی انتخاب کب ہو، کیسے ہو، کہاں ہو، وہ سب باتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور رائے دہندگان جو ووٹ دینے والے ہوتے ہیں تو ان کی فہرست کو از سر نو یعنی بہتر طریقے سے ترتیب دینا کہ رائے دہندگان کون ہے، ووٹرز کون ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے تو اس کے کام ہیں۔ آگے ہے قدرتی آفات کا انتظام۔ اگر قدرتی آفات آ گئی، جیسے قحط آ گیا یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے، یا سیلاب آ گیا، یا بہت زیادہ جو ہے تو کچھ کہیں پر بجلی گر گئی، یا بھوکم آ گیا جسے ہم زلزلہ کہتے ہیں، تو یہ تمام تر قدرتی آفات ہیں۔ بہت زیادہ بارش ہو گئی تو اس کے بعد کیا انتظام رہیں گے، کیسے اس سے نپٹا جائے، یہ تمام چیزیں جو ہے تو حاکم ضلع کے ذمہ ہوتا ہے۔ پہلا دیا ہوا اس میں آفات کے وقت فوری طور پر فیصلہ کرے کہ زیادہ نقصان ہونے سے روکنا۔ اگر ہم فوری فیصلہ کرتے ہیں فوراً تو آفات سے بچا جا سکتا ہے، تھوڑا بہت ہم لوگ اس کے نقصان کو کم کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آفات کے انتظامی عملے کو احکامات دینا، یعنی جو بھی آفت آتی ہے تو ہمارے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہوتا ہے، یعنی قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ وغیرہ بھی دی گئی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو احکامات دینا یعنی حکم دینا کہ آپ ایسا کیجئے ویسا کیجئے جو بھی ہے۔ اس کے بعد مصیبت زدگان کو دوبارہ آباد کرنا۔ اگر آفات کی وجہ سے کسی کے گھر اجڑ گئے ہیں، ٹوٹ گئے، پھوٹ گئے ہیں، تو ان لوگوں کو اسی جگہ پر دوبارہ آباد کرنا، یعنی انہیں گھر وغیرہ بنا کر دینا۔ تو یہ تمام کام جو ہے تو حاکم ضلع کے ہیں، آپ کو یہ تمام کاموں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سماجی صحت کو قائم رکھنا کیوں اہم ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتایا ہوں سماجی صحت یعنی کیا۔
समाज में पाए जाने वाले इख्तिलाफ, तनाज़े और झगड़े पुरअमन तौर पर निपटाना चाहिए। यानी समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, उनके दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो इसे पुरअमन तरीके से यानी बेहतर तरीके से बगैर मारपीट के हल करना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता और समाज में बदअमनी फैल जाती है, जिसकी वजह से पुरतशद्दुद वाक़यात होते हैं और समाज का सेहतमंद माहौल बिगड़ जाता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है बल्कि मारपीट शुरू हो जाती है, दो ग्रोह में, दो लोगों में, दो ख़ानदान में, दो मज़ाहिब में आपस में लड़ाई हो जाती है और फिर माहौल बिगड़ जाता है, तरक्की का अमल रुक जाता है ना। इसके बाद जायदाद, तरक्की का अमल रुक जाता है, अवामी जायदाद वो इमलाक को नुकसान पहुंचता है। जो भी अवाम की जायदाद होती है उसे जो है तो नुकसान पहुंचता है। जैसे सरकारी जो भी बसें होती है उसकी तोड़फोड़ होती है और मुख्तलिफ़ चीज़ों पर पथराव किया जाता है मुख्तलिफ़ जगहों पर। इसी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो, इसके लिए हाकिम ज़िला कोशा रहता है। जो ज़िला कलेक्टर होता है, जो उस ज़िले का हाकिम होता है, वो इसके लिए कोशिश करता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। लेकिन शहरियों को भी चाहिए कि वो पुरअमन माहौल बनाए रखने की कोशिश करें। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम बेहतर माहौल रखें, लड़ाई झगड़े वगैरह ना करें, और ऐसा अगर कोई करता है तो उसको समझाए। अब हमें यहाँ पर देखना है कि तहसीलदार कौन है और तहसीलदार के काम क्या है। तो हर ताल्लुके के लिए एक तहसीलदार होता है। जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं, ये नासिक ज़िले का बताया गया है, मालेगांव ताल्लुका। इससे पहले वाली तस्वीर जो हमने देखे थे वो नासिक ज़िला था, उसी में एक ताल्लुका ये था मालेगांव। तो मालेगांव एक ताल्लुका है समझ लो, तो इसके अंदर यहाँ पर एक तहसीलदार होगा। ये तहसीलदार दंड अधिकारी की हैसियत से तनाज़ों को निपटाता है। ताल्लुके में अमन और हुस्न इंतज़ाम कायम रखने की ज़िम्मेदारी तहसीलदार की होती है। यानी लड़ाई झगड़ों को निपटाना और ताल्लुके में हुस्न इंतज़ाम संभालना, यानी अच्छी से इंतज़ाम करना हर चीज़ का, ये ज़िम्मेदारी तहसीलदार की होती है। तो हर ताल्लुके में एक तहसीलदार होता है, ये बात याद रखना चाहिए। अब ज़िले का आला पुलिस अफसर। रियासत महाराष्ट्र का अगर हम देखें तो 36 ज़िले हैं, तो हर ज़िले में एक आला पुलिस ऑफिसर होता है। महाराष्ट्र में हर ज़िले में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, वो इस ज़िले का आला पुलिस अफसर होता है। वो ज़िले में अमन और नज़्म ज़ब्त कायम रखने में हाकिम ज़िला की मदद करता है, यानी कलेक्टर की मदद करता है। शहरों में अमन और नज़्म ज़ब्त कायम रखने की ज़िम्मेदारी पुलिस कमिश्नर की होती है ना। हमारे शहरों में पुलिस कमिश्नर भी जो है तो होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि शहर में नज़्म ज़ब्त कायम रखा जाए। और हर ज़िले में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, जो पूरे ज़िले का आला अफसर होता है। तो इस तरीके का ज़िले का आला पुलिस अफसर होता है, और नज़्म ज़ब्त कायम रखना, लड़ाई झगड़े ना हो इसको देखना, और चोरी चकारी, कत्ल गारतगिरी, इन तमाम चीज़ों पर काबू रखने का हुक्म देना, ये तमाम काम ज़िला का आला पुलिस अफसर के होते हैं। यहाँ पर
ضلع کا انتظام کس طرح اور کون سنبھالتا ہے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دو طریقوں سے، دو سطحوں پر ضلع کا انتظام سنبھالا جاتا ہے۔ پہلا ہم دیکھیں گے ادھر سیدھے ہاتھ کی طرف سے، حاکم ضلع یعنی ضلع کلیکٹر، جس کے بارے میں ابھی بتایا۔ انہی کی طرح نائب حاکم ضلع بھی ہوتا ہے، یعنی نائب ضلع کلیکٹر بھی ہوتا ہے، اور تحصیلدار وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتایا، پھر تلاٹی ہوتا ہے اور پولیس پاٹل۔ ان کی مدد سے ضلع کا انتظام ایک طرف سنبھالا جاتا ہے، دوسری طرف سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، پولیس انسپکٹر، سب پولیس انسپکٹر، یعنی انہی کی کیٹیگری میں جو ہے تو الگ الگ عہدے ہوتے ہیں جو ضلع کا انتظام سنبھالنے میں مدد کرتے ہیں۔ اور سیدھی طرف حاکم ضلع، نائب حاکم ضلع، تحصیلدار، تلاٹی، پولیس پاٹل، یہ تمام لوگ بھی آپس میں مل کر ان لوگوں سے، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس وغیرہ سے مل کر دونوں سطحوں پر آپس میں مل کر جو ہے تو کام کیے جاتے ہیں اور ضلع کا انتظام بہتر طریقے سے سنبھالا جاتا ہے۔ ہمارے دیش میں جو ہمارا دستور ہے، بھارت کا آئین، اس میں عدالتوں کو بھی کافی اہمیت دی گئی ہے۔ عدالتوں کے کیا کام ہوتے ہیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کا دیکھنے کا جو کام ہے، ان کو سولو کرنے کا جو کام ہے، تنازعات کو اور تصادم کو ختم کرنے کا جو کام ہے، وہ عدالت کا کام ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ لوگ 4 عدالتیں دیکھ رہے ہیں جو الگ الگ جگہوں پر ہیں، 5ویں بھی ہے، وہ آگے پیج پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو الگ الگ عدالتیں دی گئی ہیں: سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ضلعی عدالت، تعلقہ عدالت اور محصول عدالت۔ یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 4۔ سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے پورے بھارت کی۔ ہر ریاست میں ایک سپریم کورٹ، پورے بھارت میں ایک ہی ہے، جبکہ ہر ریاست میں ایک ہائی کورٹ ہے بنائی گئی۔ اور ریاست کے اندر جو ضلع ہوتے ہیں، ہر ضلع میں ایک ضلعی عدالت ہوتی ہے جسے ہم ڈسٹرکٹ کورٹ کہتے ہیں، اور ضلع کے اندر تعلقہ عدالت ہوتی ہے اور محصول عدالت الگ ہوتی ہے۔ یعنی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ، پھر جتنی ہماری 28 ریاستیں ہیں، اسٹیٹس ہیں، تو ہر اسٹیٹ میں یا ہر ریاست میں ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے۔ ہمارے مہاراشٹر میں بھی جو ہے تو ہائی کورٹ ہے، اور اس کی تصویر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ہر ریاست میں بہت سارے ضلع ہوتے ہیں، جیسے ہمارے مہاراشٹر ریاست میں 36 ضلع ہیں، تو وہاں پر ہر ضلع میں ایک ضلعی عدالت ہوتی ہے جسے ڈسٹرکٹ کورٹ کہتے ہیں۔ پھر ہر ضلع کے اندر تعلقے ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے پیچھے بتایا آپ لوگوں کو کہ الگ الگ تعلقے ہوتے ہیں، تو ان تعلقوں میں بھی عدالتیں ہوتی ہے، اسے تعلقہ عدالت کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے عدالت کا جو سسٹم ہے وہ جو ہے تو چلتا ہے، اور انصاف جو ہے تو ہمیں ملتا ہے۔ ہاں، ابھی جو 5ویں عدالت تھی وہ تھی محصول عدالت۔ تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، محصول عدالت جو ہے تو رائٹ سائڈ پر سیدھے ہاتھ کی طرف اس کا فوٹو دیا ہوا ہے، اور بائیں طرف جو بڑا فوٹو ہے اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ عدالت کی کارروائی چل رہی ہے۔ ملزم جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہے، اس کے ساتھ میں جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے جج بیٹھی ہوئی ہے، اسے منصف کہتے ہیں، انصاف کرنے والی، اور 2 وکیل جو ہے تو آپس میں اس ملزم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔
فلموں میں ڈراموں میں آپ لوگوں نے عدالتیں دیکھی ہوگی، بس اسی طرح سے عدالتیں ہوتی ہے۔ ہم یہ سبق ضلع کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، اس لیے ضلعی سطح پر جو عدالت ہوتی ہے اسے ضلعی عدالت کہتے ہیں۔ اس میں ایک ضلع کا منصف اعلیٰ اور دیگر کچھ منصف ہوتے ہیں۔ منصف یعنی کہ انصاف دلانے والے، انصاف دینے والے۔ تو یہاں پر جج ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں جو ہمیں انصاف دینے میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ضلعی عدالت جو ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ضلعی عدالت کا انتظام کس طرح سے دیکھا جاتا ہے یا کس طرح سے چلایا جاتا ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ ایک طرف دیوانی جج ہے، دوسرے طرف سیشن جج ہے۔ تو دیوانی جج کس لیے ہوتے ہیں؟ دیوانی جج دیوانی مقدموں کے لیے ہوتے ہیں۔ سیشن جج میں دو ہوتے ہیں، ایک مجسٹریٹ اول درجہ اور دوسرا مجسٹریٹ دوم درجہ فوجداری مقدموں کے لیے۔ یعنی دیوانی مقدموں کے لیے جو ہمارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں عام لوگوں کے، وہ دیوانی جج دیکھتے ہیں، جبکہ فوجداری مقدموں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ سیشن جج جو ہے تو ان کے انڈر میں جو ہے تو دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے ضلعی عدالت کے جو ہے تو کام ہوتے ہیں۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ آفات کا انتظام کس طرح ہوتا ہے۔ آفات آنے پر، مصیبتیں آنے پر ہمیں مختلف قسم کی آفات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، جیسے سیلاب، آگ، گرد بادی طوفان، بادلوں کا پھٹنا، اولا باری، زلزلہ، زمین کا دھسنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی کے علاوہ فسادات، بند ٹوٹنا، بم دھماکہ، وبائی امراض جیسی مختلف مصیبتیں جو ہے تو ہمارے پر آتی ہے، آپ لوگ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس قسم کی آفتوں کی وجہ سے لوگوں کو بڑے پیمانے پر نقل مکانی کرنا پڑتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی نو آباد کاری کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے اور انہیں اہمیت دینا ضروری ہوتی ہے۔ نظم و ضبط اور سائنسی طریقوں سے آفات کا مقابلہ کرنا، اسی کو آفات کا انتظام کہتے ہیں۔ یعنی جدید طریقوں سے آفات سے نپٹنا، انہیں ختم کرنا، یہ جو ہے تو آفات کا انتظام کہلاتا ہے۔ آفات کے انتظام میں پورے ضلع کا انتظامیہ عملہ جو ہوتا ہے، انتظامی عملہ، وہ مصروف ہوتا ہے۔ تکنیکی ترقی کی وجہ سے اب کئی قدرتی آفات کی اطلاع ہمیں پہلے ہی مل جاتی ہے، جیسے سیلاب، طوفان کی پیشگوئی وغیرہ، پیشگی اطلاع جو ہے تو ہمیں مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خطرے کی اطلاع ملتی رہتی ہے کہ فلاں وقت پر طوفان آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے۔ یہ ہمیں مختلف مشینوں کے ذریعے اب پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، مختلف چیزوں کے ذریعے۔ تو اس طرح سے قدرتی آفات ہے جو ضلع کا انتظامیہ ان سے نپٹتا ہے۔ اسے ہمیں ذہن نشین رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے۔ مصائب اور آفات کے وقت مستعد اور چوکس رہنا ضروری ہوتا ہے۔ مصائب اور آفات کے وقت مقابلہ کرنے کے لیے محکموں اور مختلف افراد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سے ہمیں فوری طور پر رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں ایسی جگہ جہاں ہمیشہ نظر پڑتی رہتی ہے، اسپتال، پولیس اسٹیشن، آگ بجھانے والا عملہ، بلڈ بینک وغیرہ کے نمبر ہمیں وہاں پر لکھنا چاہیے جہاں پر ہماری بار بار نظر جاتی ہے گھر میں۔
تاکہ مصیبت کے وقت ہم فوراً وہ نمبر کو ڈائل کر کے ہمارے لیے جو ہے تو ہم مدد کے لیے کسی کو بلا سکتے ہیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی جو ہے تو یہ باتیں بتانا چاہیے۔ یعنی مصیبت کے وقت ہمیں زیادہ سے زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مہاراشٹر میں کئی افسران نے انتظامیہ میں اصلاح لانے کے لیے تجربات کیے ہیں، یعنی الگ الگ کام کیے ہیں۔ ان کے تجربات کی وجہ سے شہریوں کو میسر آنے والی خدمات میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کے تعلق سے شہریوں نے اچھی رائے قائم کر لی، حکومت کو شہریوں کی تائید حاصل ہوئی اور ان کی شرکت میں اضافہ ہوا۔ یعنی ایسے کام کیے جس کی وجہ سے عوام حکومت سے خوش ہو گئی۔ پہلا دیکھنا ہے لکھینا پیٹرن، یعنی کوئی ایک طریقہ ہے جس کا نام ہے لکھینا پیٹرن۔ انتظام بہتر طریقے سے ہو، شہریوں کو دی جانے والی خدمات مخصوص معیار کی ہو یعنی اچھی ہو، اس کے لیے احمد نگر کے اس وقت کے حاکم ضلع یعنی ضلع کلکٹر شری انل کمار لکھینا نے انتظامیہ میں کئی اصلاحات کی تھی، یعنی سدھار کیا تھا۔ ان اصلاحات کو لکھینا پیٹرن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طریقہ کار کی ایمانداری اور اصول آسان زبان میں پیش کرنا تاکہ لوگ ان کی خوبی کو سمجھ سکیں۔ اس طرح کی انتظامی تبدیلیاں عمل میں لائی گئی، یعنی لوگوں کو ایمانداری کے بارے میں جو ہے تو بتایا گیا، ایمانداری سے کام کیا گیا۔ لوگوں کے کام ایک ہی چھت کے نیچے انجام دیے جا سکے، اس کے لیے انہوں نے ایک کھڑکی کا منصوبہ جاری کیا، یعنی تمام کام ایک ہی جگہ ہو، لوگ بھٹکے نہ ادھر ادھر، ایسا انہوں نے انتظام کیا۔ یہ ہوا لکھینا پیٹرن۔ دوسرا جو پیٹرن تھا وہ تھا دلوی پیٹرن۔ ضلع پونا کے اس وقت کے حاکم ضلع شری چندرکانت دلوی، یعنی پورا نام ہے انہی کے نام پر ہے دلوی پیٹرن۔ دلوی نے جو انتظامی اصلاحات کی، انہیں دلوی پیٹرن کہا جاتا ہے۔ میز پر کاغذات اور فائلوں کے انبار جمع نہ ہونے دینا، معاملات کو اسی دن نپٹا دینا اور فیصلہ کرنے کے عمل میں تیزی لانا شری دلوی کی اصلاحات کے مقاصد تھے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی فائل ڈالا ہے کہیں پر کسی کام کے لیے تو وہ جلد از جلد کام ہو جائے، ایسا انہوں نے کوشش کی۔ یہ پیٹرن زیرو پینڈنسی، صفر تاریخ، یعنی کوئی کام پینڈنگ میں نہیں رکھنے کا، کوئی کام باقی نہیں رکھنے کا، اس نام سے جو ہے تو جانا جاتا ہے۔ اس پیٹرن کی وجہ سے فیصلوں میں ہونے والی تاخیر کو یعنی دیری کو ٹالا جا سکا۔ اس پیٹرن سے انتظام کے کاموں میں تیزی لانے میں مدد ملی۔ اس طرح سے اب تیسرا ہے چاندے پیٹرن۔ ناسک کے اس وقت کے ڈویژنل کمشنر ڈاکٹر سنجے چاندے نے انتظامات میں جو اصلاحات کی انہیں چاندے پیٹرن کہا جاتا ہے۔ حکومت اور عوام کے درمیان کی دوری کم ہو، عوام کے تئیں حکومت کی جواب دہی میں اضافہ ہو، ترقیاتی کاموں کی ترجیحات عوام کی شرکت سے طے کی جا سکے، اس لیے انہوں نے گرامست دن منصوبے پر عمل کیا۔ سرکاری افسران اور ملازمین کسی مقرر دن گاؤں میں جا کر وہاں کے لوگوں سے براہ راست رابطہ قائم کریں اور ان کے مسائل کو معلوم کریں۔ اسی کو گرام ہست دن کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یعنی جو سرکاری افسران ہوتے تھے وہ کسی ایک دن جو ہے تو گاؤں میں جا کر گاؤں والوں سے بات کرتے تھے اور وہاں کے مسائل ان سے جانتے تھے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تیسرا پیٹرن تھا چاندے پیٹرن۔ یعنی یہاں جو پیٹرن بتائے گئے ہیں وہ انتظام کو کس طرح سے سنبھالا جائے، الگ الگ طریقے وہ الگ الگ جگہوں کے بتائے گئے ہیں۔ چاندے پیٹرن اور دلوی پیٹرن اور لکھینا پیٹرن، یہ ضلع کے جو انتظامی افسران تھے ان کے ذریعے جو ہے تو یہ انجام دیے گئے جو ہم نے ابھی دیکھا۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو ہمارا سبق تھا
ضلع انتظامیہ، اس سبق کو ہم نے مکمل طور پر جو ہے تو سمجھ لیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں پر مشق وغیرہ دی گئی ہے، وہ مشق کو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے اور اسے کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ اس طرح سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کی لنک وغیرہ بھی یوٹیوب پر رہے گی، اس کو بھی آپ لوگوں کو دیکھنا رہے گا۔ اب یہاں پر ہم ہمارا یہ سبق ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ امید کرتا ہوں کہ اس سبق کے تمام ہی جو پوائنٹس تھے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اس سبق کے آخر میں بہت ساری مشق دی ہوئی ہے، سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا کام جو ہے تو اس کو کرنا ہے۔